मॉनसून बारिशों के चौथे स्पेल ने लाहौर को फिर डुबो दिया। लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, मार रोड, शादबाग, इकबाल टाउन में पानी ही पानी। सड़कें, तालाब, गलियां नदी नालों में तब्दील। मजंग, जेल रोड, समनाबाद और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश का पानी जमा। शहरियों के लिए दफातर पहुंचना मुहाल रहा। गुलशन रावी, समनाबाद, सांदा, शामनगर, राजगढ़, इस्लामपुरा के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई घंटे बाद भी बारिशी पानी सड़कों पर मौजूद। बादामी बाग अंडरपास में कई फुट पानी जमा। समनाबाद, मिस्री शाह के नशेबी इलाकों में पानी मौजूद। शालीमार लिंक रोड पर मुस्लिम कॉलोनी में गटर उबल पड़े। जोहर टाउन, टाउनशिप, ग्रीन टाउन, इकबाल टाउन, हरबंसपुरा, मुगलपुरा, बागबानपुरा, शालीमार टाउन में भी बिजली की फराहमी मुतासिर। लेस्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से लाहौर के मुख्तलिफ इलाके घंटों बिजली से महरूम रहे। लाहौर में छत गिरने से एक शख्स जान की बाजी हार गया, 3 अफराद जख्मी। मॉनसून बारिशों से इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में फिर तबाही। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और हादसात ने मजीद 13 जानें ले लीं। मुल्तान, लोधरा, मियाँ चन्नू, खानेवाल, चीचावतनी, कबीरवाला, टोबा टेक्सिंग में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गुजरात, शेखुपुरा, सोखेखी, पीर महल, सराय आलमगीर और भेरा में भी जल थलेक हो गया। आज़ाद कश्मीर के शहर भिम्बर में मूसलाधार बारिश जारी। नाला भिम्बर समेत नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। नौशहरा और मालाकंड में गरज चमक के साथ बारिश। बटखेला और गिरदोनवा के नदी नाले भी फर गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा। दरिया काबुल में तुग़यानी का खदशा। रावलपिंडी में सैलाबी रैली में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश जारी। रिटायर्ड कर्नल और बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा कार सुमा पुल से गोरखपुर तक बढ़ा दिया गया। खोजी कुत्तों का भी इस्तेमाल। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। स्कर्दू में तूफानी बारिश से ओल्ड यंग घोरों में तबाही। मुतादिद घर जमी बोझ। बाबूसर में बहने वाले 10 से 15 अफराद ताहाल लापता। शाहराह बाबूसर पर फंसे तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। सानिया शलास में जामभग शातरा इस्लाम अस्पताल के 2 डायरेक्टर्स की मैयतें लोधरा मुंतकली रोक दी गई। 6 साला बच्चे अब्दुल हादी का भी कुछ पता न चल सका। बूरेवाला के करीब दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। मुजस्सलदेरा के करीब हफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी हज़ारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलों को बहा ले गया। मुतअद्दिद बस्तियां भी डूब गईं। लुडन के मकाम पर भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब फसलें डूब गईं। चनियोट के मकाम पर दरियाए चनाब की पानी की सतह बुलंद। बाहू ब्रिज के मकाम पर बहाव में इजाफा। दरियाए रावी में भी सैलाब का खदशा। अलर्ट जारी कर दिया गया। मॉनसून बारिशों ने 242 जानें ले ली। गुज़िश्ता 24 घंटे में 21 अफराद जामभग हुए। हमने 2022 के सैलाब से कुछ नहीं सीखा। शेर रहमान की सेनेट की कायमा कमेटी में गुफ्तगू। कहा नदी नालों पर तामीरात की गई जिसके नतीजे में भारी नुकसान उठाना पड़ा। सैदपुर विलेज में जो हुआ वो सबके सामने है। वहाँ भी नदी नालों पर तामीरात की गई। ये सब कुदरती आफात नहीं, निजी हाउसिंग सोसाइटी ने किस तरह तामीरात कर ली। कमेटी ने आइंदा इजलास में निजी हाउसिंग सोसाइटी के नुमाइंदगान को तलब किया है। हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया। दहशतगर्दी का खात्मा बहुत दूर का लफ्ज़ है। मैं बड़े दावे और वसूल के साथ कहता हूँ और मुशाहिदात की बुनियाद पर कहता हूँ कि हुकूमत नाम के रिट मौजूद नहीं है, न बलूचिस्तान में न खैबर। अब अगर रियासत अपनी नाकामियों का बोझ भी अवाम पे डालता है, इससे बड़ी बेइंसाफी होती। मौलाना फजलुर रहमान ने सूद खात्मा केस में हुकूमत को उसका वादा याद दिला दिया। वादा पूरा ना करने पर अदालत जाने का भी दिया। कहा वफाकी शरई अदालत ने सूद के खात्मे का फैसला दिया था। फैसला किया गया कि सिफारिशात पर कमेटी में बहस होगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। फाटा का स्टेटस ख़त्म करके कश्मीर का स्टेटस ख़त्म करने का रास्ता हमवार किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने जो 26वीं तरमीम पेश की वो काबिल कबूल नहीं थी। हमने हुकूमत को 35 निकात से दस्तबरदार कराया। 9 मई मुकदमात पर पीटीआई रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजाएं। लाहौर और सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने महफूज फैसले सुना दिए। शेरपाव पुल जलाओ घेराव केस में डॉक्टर यास्मिन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत 8 मुजरिमों को सजा सुनाई गई।
افضال عظیم، خالد قیوم، ریاض حسین، علی حسن کو بھی 10 سال قید بھگتنا ہوگی۔ شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا۔ حمزہ عظیم، رانا تنویر، اعجاز رفیق اور افتخار بھی بری۔ سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی مقدمے میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی مالک احمد خان بھچر کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ MNA احمد چٹھا سمیت 32 سے زائد ملزمان کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدلیہ کے متنازع فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایز اے پارٹی ہمیشہ سے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو، محمود الرشید صاحب کو، اعجاز چودھری صاحب کو، عمر چیمہ صاحب کو بھی 10 سال کی سزا ہوئی ہے۔ یہ ساری سزائیں قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر دی گئی ہے۔ جھوٹ کی بنیاد پر ایک پوری عمارت کھڑی کر دی گئی ہے، حکومتی عمارت ہو یا اب ایک بظاہر قانون کی عمارت ہو۔ تحریک انصاف بڑے واضح الفاظ میں ان سزاؤں کو مسترد کرتی ہے۔ ان کو ہائر کورٹ میں، ہائی کورٹس میں چیلنج کیا جائے گا۔ یہ ہمارا وہ حق ہے جسے ہم لازمی استعمال کریں۔ تحریک انصاف کا انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ بریسر گوہر نے کہا عدلیہ کے متنازع فیصلوں میں ایک اور نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ سزائیں قانون کے تقاضے پورے کر کے نہیں دی گئیں۔ سلمان اکرم رادا نے کہا سزا ہمارے رہنماؤں کو نہیں جمہوریت کو ہوئی۔ گواہ پولیس کے ملازم تھے۔ بابر اعوان نے کہا جو فیصلے آ رہے ہیں یہ بانی کی تحریک کی قول کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بولے PTI رہنماؤں کو سزائیں سنا کر انصاف کا جنازہ نکال دیا گیا۔ ہر ظلم کی رات ختم ہوتی ہے، حق کی فتح یقینی ہے۔ ہم بانی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ 9 مئی کے مجرموں کو سزائیں سیاسی بنیاد پر نہیں شواہد پر دی گئیں۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا 9 مئی کو لاہور کے 14 مقامات کو جلایا گیا۔ سرور روڈ پر ہنگامے میں سرکاری گاڑیاں نذر آتش کی گئیں۔ سیاسی سزاؤں کا شور مچایا جا رہا ہے۔ شواہد نہ ہوتے تو سزائیں بھی نہ ہوتی۔ مقامی رہنماؤں کی ہدایت پر PTI کے لوگ جناح ہاؤس پہنچے۔ سیاسی رہنما کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو، کبھی بھی یہ سیاسی تربیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کہنے پہ ملک کی اہم مقامات پر حملے کریں۔ اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ اس وقت اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ ماسٹر مائنڈ کے فالوورز کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ کے لیڈر جو خود تو بیٹھا ہوا تھا ڈرائنگ روموں میں اور اس نے قوم کے بچوں کو اس چیز پہ جو ہے وہ راغب کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو سزائیں ملی۔ تو یہ انتشار کی سیاست، دہشت گردی کی سیاست، یہ سیاست نہیں کہا جا سکتا۔ ان لوگوں کو ظاہر کیفر کردار تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ کل کو یہ چیز نہ ہو۔ 9 مئی واقعات میں ملوث لوگوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ماسٹر مائنڈ اڈیالہ جیل میں ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، کا انتشار اور دہشت گردی کی سیاست نہیں چلے گی۔ سرکاری املاک اور دیگر چیزیں جلانا سیاست دانوں کا کام نہیں۔ مزید کہا مونسون کے بڑے سپیل آ رہے ہیں، سندھ حکومت الرٹ ہے۔ بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل قابل مذمت ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی واقعہ ناقابل قبول قرار دیا۔ ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ تحریک انصاف کے شرپسندوں کو سزاؤں سے انصاف کا بول بالا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے 9 مئی کے مجرموں کو سزائیں سنائیں۔ سانحہ 9 مئی میں تحریک انصاف کے شرپسندوں نے 200 سے زائد جگہوں پر عسکری اور حکومتی اثاثوں پر منظم انداز میں حملے کیے۔ ان حملوں کی واضح جھلک 9 مئی کی CCTV فوٹیجز اور ویڈیوز میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ کوہستان میگا سکینڈل کے 9 ملزموں نے پلی بارگین کی درخواستیں دے دیں۔ تمام درخواستیں چیئرمین نیب کو بھجوا دی گئیں۔ چیئرمین کی منظوری کے بعد درخواستیں احتساب عدالت میں پیش کی جائیں گی۔ نیب ذرائع کے مطابق گرفتار ملزموں کی کرپشن سے خریدی گئی مزید جائیدادوں کا کھوج لگایا گیا۔ FBI کے اصلاحات سے ٹیکس نظام میں بہتری خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے اصلی تقاضوں سے ہم آہنگ نظام کی تشکیل کے لیے اصلاحات کا عمل معینہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ کہا اب تک کے حاصل کیے گئے اہداف کا حصول مثبت ہے مگر مزید محنت کی ضرورت ہے۔ ٹیکس نظام کی بہتری سے ملکی آمدن میں اضافہ اور عام آدمی پر ٹیکس کو بوجھ کم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
ہم نے پاک بھارت جنگ رکوائی، اگر جنگ نہ رکواتے تو ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا صحرا اپنے سر پر سجا لیا۔ پاک بھارت جھڑپوں میں 5 لڑاکا طیارے مار گرانے کا دوبارہ تذکرہ کر دیا۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما پر بغاوت کا سنگین الزام بھی لگا دیا۔ کہا یہ ہیلری کلنٹن اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر ہو رہا تھا۔ اوباما گینگ کے سرغنہ تھے۔ ہمارے پاس واضح ثبوت ہیں، جلد انہیں ہتھکڑیوں میں دیکھ رہا ہوں۔ امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں فلپائن کے صدر سے ملاقات۔ کہا فلپائن کے ساتھ جلد تجارتی معاہدہ کریں گے۔ چینی صدر سے جلد ملاقات ہو سکتی ہے۔ صدر شی جن پنگ نے مجھے چین مدعو کیا ہے۔ دیرینہ تنازعات کا پرامن حل مکالمے اور مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ طاقت کے استعمال سے گریز عالمی امن کے لیے ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی مشن کے استقبالیے سے خطاب۔ کہا پاکستان کو اس ماہ کے لیے سلامتی کونسل کی صدارت کا اعزاز حاصل ہوا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور باہمی احترام اور مفاد پر مبنی تعلقات پر ہے۔ پہلے چینی کی برآمد پھر درآمد، اجازت کس نے دی؟ ایف بی آر نے کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے چیئرمین ایف بی آر کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ جنرل اکبر نے کہا عوام کا مسئلہ آئے تب کہتے ہیں آئی ایم ایف نہیں مان رہا، سرمایہ کاروں کی بات آئی تو آئی ایم ایف کی بھی نہیں سنی، کیا اب آئی ایم ایف کچھ نہیں کہے گا؟ چیئرمین ایف بی آر بولے آئی ایم ایف کیوں نہیں کہے گا، ضرور کہے گا، ہم فیصلے پر عمل کرنے کے پابند ہیں، ہمیں چینی کی امپورٹ پر 20% کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سید نوید قمر بولے حکومت چینی کی قیمت متعین نہیں کر سکتی، نہ ہی کرنی چاہیے۔ کارٹلز کو کس نے اجازت دی کہ چند لوگ مل کر مارکیٹ پر قبضہ کر لیں؟ ریاض فتحانہ نے کہا یہ بہت بڑا شوگر سکینڈل ہے، مختاریہ گل ود گئی ہے۔ کمیٹی نے اگلے اجلاس میں چینی سکینڈل پر تفصیلی بریفنگ طلب کر لی۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا مسئلہ کشمیر پر صدر ٹرمپ کی ثالثی کی کیا ضرورت ہے؟ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ مزید کہا جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو امریکہ چپ رہا، جب ایران نے جوابی کارروائی کی تو امریکہ بول اٹھا، جب بھارت نے حملہ کیا تو ٹرمپ چپ رہا، لیکن جب پاکستان نے جواب دیا تو وہ امن کے لیے آ گیا۔ سابق گورنر پنجاب اور رکن قومی اسمبلی میاں اظہر کا سفر آخرت۔ قذافی اسٹیڈیم کے باہر نماز جنازہ میں اہل خانہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نے والد کے جنازے میں شرکت کے لیے روپوشی ختم کر دی۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سینئر سیاستدان کے انتقال پر اظہار افسوس۔ اہل خانہ سے تعزیت۔ کہا میاں اظہر کے والد کا میاں محمد شریف مرحوم کے ساتھ درینہ تعلق تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں سی سی ٹی کے مبینہ پولیس مقابلوں کے خلاف سماعت۔ آئی جی پنجاب نے سی سی ٹی آپریشن کی رپورٹ پیش کر دی۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ یہ کون سا مقابلہ ہے کہ فائرنگ اگر گاڑی پر ہو رہی ہو تو فائر سیدھا ملزم کو ہی لگتا ہے۔ ایس ایچ او عدالت کو مطمئن نہ کر سکا، اس لیے آئی جی کو بلایا۔ جب رپورٹ آئی ہے تو سارا کیس مختلف نکلا۔ ایک دن میں 50 درخواستیں آ رہی ہیں کہ جعلی مقابلے ہو رہے ہیں۔ عدالت نے سماعت پولیس رپورٹ کی روشنی میں نمٹا دی۔ امریکہ کا اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے علیحدگی کا اعلان۔ ترجمان محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کے مطابق یونیسکو میں شمولیت جاری رکھنا امریکہ کے قومی مفاد میں نہیں۔ یونیسکو کا ایجنڈا سب سے پہلے امریکی پالیسی سے متصادم ہے۔ یونیسکو کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنا امریکی پالیسی کے منافی ہے۔ عالمی تنظیموں میں شرکت اس پالیسی پر مبنی ہوگی کہ امریکی مفادات کو پروان چڑھایا جائے۔ یونیسکو سے علیحدگی کا اطلاق 31 دسمبر سے ہوگا۔ پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کے بعد بھارت کا MiG 21 فائٹر طیاروں سے جان چھڑانے کا فیصلہ۔ بھارتی فضائی بیڑے میں شامل آخری MiG 21 لڑاکا طیارے 19 ستمبر کو غیر فعال کر دیے جائیں گے۔ بھارت کے 875 MiG 21 طیاروں میں سے 490 حادثات کا شکار ہو چکے، 200 سے زیادہ بھارتی پائلٹ اور 60 سے زائد شہری بھی ہلاک ہوئے۔